अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम.ए. इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 57 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा मुआशरती इंतशार की वजूहात और उसका हल। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनका ताल्लुक था इज्तिमाइयत के हवाले से। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लाम और इज्तिमाइयत जो है इसके मुतालिका चंद एक चीज़ें पढ़ी थी। तो उस एतबार से मुआशरे में जो इंतशार पैदा होते हैं उसके असबाब क्या है और उन असबाब और वजूहात का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, उसका हल क्या है, वो हम आज के सबक में पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का मुख्तसरन खुलासा दोहरा लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लाम और इज्तिमाइयत के हवाले से जो चीज़ें समझने की और सीखने की कोशिश की, उनमें से अहम अहम चीज़ें, सबसे पहले हमने इज्तिमा का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद इज्तिमाइयत की अहमियत क्या है, ये कुरान मजीद और हदीस मुबारका से हमने जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर इज्तिमाइयत की अहमियत और अफादियत क्या है, ये जानने की कोशिश की। और सबसे आखिर पे हमने जो इस्लामी इज्तिमाइयत है इसकी बुनियादें क्या हैं, यानी किन बुनियादों पर दीन इस्लाम ने इज्तिमाइयत के नज़रिए को कायम किया है, ये हमने जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो सीखने की कोशिश करेंगे, उसका उन्वान होगा मुआशरती इंतशार की वजूहात और हल। इस उन्वान के तहत सबसे पहले हम मुआशरती इंतशार के जो असबाब है चंद एक, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद मुआशरे में इज्तिमाइयत के क़याम के लिए जो चंद एक तजावीज़ हैं, जो हल है, हम उनके बारे में अहम बातें ज़ेर गौर लाएंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मुआशरती इंतशार के असबाब क्या हैं। अजीज तलबा किराम, माशरती इंतशार के कई एक असबाब हो सकते हैं, जिनमें से चंद एक हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे पहला सबब ये होता है कि इस्लामी तालीमात से दूरी। गुज़िश्ता सबक में जिस तरह हमने पढ़ा है कि इस्लाम का जो नज़रिया है वो इज्तिमाइयत का है, और इस गुज़िश्ता सबक से कबल जो सबक गुजरे हैं उन असबाब में हमने इस्लामी मुआशरा, उसकी कदरें, खुसूसियात, नज़रियात, अनासिर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो जो चीज़ें हम पढ़ने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो ये है कि दीन इस्लाम एक कामिल दीन है, और इस दीन में इज्तिमाइयत को, एक अच्छे मुआशरे को तामीर किया गया है, और लोगों को एक अच्छा मुआशरा फराहम करने की कोशिश की गई है। जो हुकूमत वक़्त है, जो हुकूमत कायम है, उसकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो एक आला और अरफा मुआशरे की तामीर करे और लोगों के सामने एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे। तो जब लोग दीन इस्लाम की तालीमात को छोड़ देते हैं, इस्लामी तालीमात से दूरी इख्तियार करते हैं, तो फिर मुआशरे में इंतशार पैदा होता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने फरमाया था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। ये जो तारिके कुरान होना है ना, ये बहुत बड़ी जिल्लत है, और ये ऐसी जिल्लत है कि इंसान इससे छुटकारा नहीं पा सकता उस वक़्त तक, हत्ता कि वो दीन की तरफ लौट आए और दीन को मान ले। तो जो पहला सबब बनता है वो इस्लामी तालीमात से दूरी है, जिसकी वजह से मुआशरे में इंतशार पैदा होता है और मुसलमानों में ज़वाल और पस्ती की ये बुनियादी सबब है। और मुसलमानों की आप ज़बू हाली और मुसीबत ज़दगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हर रोज़ अखबारात और रसाइल में होने वाले मज़ालिम की दास्तानें पढ़ते हैं। फ़लस्तीन में, कश्मीर में, शाम में, बूसनिया और चीचनिया में हम दास्तानें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम पे जूं तक नहीं रेंगती, असर नहीं होता। सबब क्या है कि हम दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जिल्लत वाला, पस्ती वाला मुआशरा हो चुका है। इस मुआशरे में इंतशार पैदा हो चुका है। ये बुनियादी सबब है। दूसरे नंबर पर जो सबब है वो है कौमी तशख़्ख़ुस का फुक़दान।
ہر قوم اپنی ثقافتی، تہذیبی، سماجی اور اخلاقی اقدار کے سبب ایک خاص شناخت رکھتی ہے۔ یہ شناخت اس کو قوموں کی برادری میں جہاں دوسروں سے الگ کرتی ہے، وہاں اسے ایک خاص مرتبہ اور مقام بھی عطا کرتی ہے۔ موجودہ دور میں اسلامی ممالک میں قومی تشخص کا فقدان ہے، جس سے وہ ممالک فکری انتشار کا شکار ہو گئے۔ یہ قومی تشخص کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگ ذاتی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، اجتماعی سوچ اور اجتماعیت سے گریز کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب تک کسی قوم کا تشخص برقرار رہتا ہے تو معاشرہ بہترین انداز سے چل رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنا تشخص چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کو اپنے تشخص سے غرض نہیں رہتی، تو وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو معاشرتی انتشار کے اسباب میں سے یہ دوسرا سبب ہے کہ قومی تشخص جب ختم ہو جائے، انسان کو اپنی پہچان بھول جائے، اس میں تشخص کا فقدان ہو جائے، تو پھر معاشرتی انتشار شروع ہو جاتا ہے، معاشرے میں انتشار پھیل جاتے ہیں۔ آگے معاشرتی انتشار کا ایک سبب جو ہے وہ نسلی تعصب ہے۔ نسلی تعصب، جہاں پہ قومیں، نسل اور انسان کا حسب اور نسب آڑے آ جائے، وہاں پہ انتشار لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اجتماعی اتحاد میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے، یہ نسلی تعصب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اقوام کے درمیان قومی، لسانی اور دیگر پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بھائی دیگر پہلو کہاں سے آئے؟ ہم مسلمان ہیں، نہ کوئی سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، وہ سارا کچھ بعد میں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم اپنے اس چیز کو پہچان لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک قوم ہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں پہ نسلی تعصب آتا ہے، میں سندھی، میں بلوچی، میں پٹھان، جہاں پہ میں آتی ہے، انا آتا ہے، تکبر آتا ہے، جہاں پہ اپنی نسل، برادری، قبیلہ آڑے آ جائے، وہاں پہ معاشرے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور عزیز طلباء کرام، یہ بات بھی زیر غور رکھیے کہ اگر مسلمانوں نے خود غرضی، نسل پرستی اور جذبات کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ پنپ نہیں سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جذباتی سیاست کا شکار ہوئے بغیر پوری سنجیدگی، خلوص اور دور اندیشی کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کی بلائی کی خاطر کام کریں۔ اسی طرح معاشرتی انتشار کا جو چوتھا سبب ہے وہ ہے سیاسی جماعتوں کے برے رویے۔ ہم میں سے جو لوگ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، جو ان کا برا رویہ ہوتا ہے نا، وہ قوم میں انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ قوموں کے اندر فکری انتشار پیدا کرنے میں ان سیاسی جماعتوں نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں ذاتی مفاد کے لیے نسلی تعصب، صوبائیت پرستی، حسب اور نسب کو ہوا دے کر عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ حکومتوں کے خلاف پرتشدد مظاہروں اور توڑ پھوڑ میں بھی یہ گریز نہیں کرتے۔ اور جب ایسے کام ہو تو پھر قومیں جو ہیں انتشار کا شکار ہوتی ہیں، وہ قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ایک اور سبب خود غرضی ہے۔ جب انسان کے اندر ذاتی مفاد اور خود غرضی رچ بس جائے تو پھر وہ معاشرہ، وہ انسان اجتماعیت کے بارے میں نہیں سوچتا، خود غرضی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور یہ ایسی روحانی اور اخلاقی بیماری ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ آج 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی کثرت ہونے کے باوجود، قبلہ اول کے لیے جو چند ایک کھڑے ہیں، بس وہ کھڑے ہیں، پوری امت مسلمہ کو فکر نہیں ہے۔ جب ہم اپنی خود غرضی سے نکلیں گے، قوم کے لیے سوچیں گے، اجتماعیت کے لیے سوچیں گے، اسلام کے لیے سوچیں گے، پھر معاشرے کے انتشار ختم ہوں گے، پھر معاشرتی رویے درست ہوں گے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی خود غرضی کو ختم کریں۔ جب تک یہ خود غرضی ختم نہیں ہوتی، معاشرے انتشار کا شکار رہیں گے۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ کا منفی کردار جو ہے، یہ بھی معاشرتی انتشار کا سبب بنتا ہے۔
موجودہ دور تیز رفتار ترقی کا دور ہے اور یہ انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ دور حاضر میں میڈیا کی ترقی کے باعث اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ میڈیا اپنی ذات میں کسی اچھائی یا برائی کا حامی نہیں ہوتا، لیکن اس کی اچھائی یا برائی اس کے استعمال پر منحصر ہوتی ہے، اور آج کے دور میں ہر طرح کا مواد ایک کلک کی رسائی پر جب پڑا ہو تو پھر معاشرے فکر کا انتشار، فکری انتشار، اخلاقی انتشار، کئی ایک بیماریاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور سبب آزاد خیالی، روشن خیالی، جب انسان اپنی اصل تہذیب سے، اصل ثقافت سے، اصل رسم و رواج سے، اپنے خاندان سے اور اپنے دین سے کٹ جاتا ہے، آزاد خیال، لبرلزم کی طرف، سیکولرزم، جدیدیت کی طرف انسان کے قدم بڑھتے ہیں، تو وہ انسان پھر انتشار کا، فکری طور پر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک اہم اسباب ہیں جو ہم نے دیکھے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایک اسباب بھی ہیں۔ جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو عمرانیات کی کتابیں ہیں، سماجی علوم پر لکھی گئی ہیں، معاشرے کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، ان کی طرف رجوع کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی معاشرے میں اجتماعیت کے قیام کے لیے چند ایک اہم تجاویز۔ تجاویز میں سے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، انتشار کا شکار نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ جب تک ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں گے معاشرے میں اجتماعیت قائم رہے گی، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہوگا، اس معاشرے کے لوگ کامیاب لوگ ہوں گے انشاءاللہ، وہ معاشرہ بہترین اور مثالی معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کو فروغ دیا جائے، اسلامی تعلیم کو عام کیا جائے، لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا جائے، ان کو بتلایا جائے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، اس دین میں ہر طرح کی اللہ رب العزت نے آسانیاں رکھی ہیں، اور اس تعلیم کو فروغ دیا جانا چاہیے، اور جتنے بھی مختلف اور متضاد نظام تعلیم چل رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور مسلم ممالک جو ہے نا، ان کی ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو چھوڑ کر دوسرے متضاد قسم کے جو نظام تعلیم ہے نا ان کو لیا ہے۔ کسی نے امریکن کو لے لیا، آکسفورڈ کو، ہارورڈ کو، جس کا جی چاہا اس نے اس نظام تعلیم کو لینے کی کوشش کی، اپنانے کی کوشش کی۔ اگر نہیں کیا تو ہم نے دین کے نظام تعلیم کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اسلامی تعلیم کو فروغ مل جائے تو معاشرے میں اجتماعیت قائم ہو جائے، مذہبی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں جو اجتماعی انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کا اہم اور بنیادی سبب ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایسے عقائد اور نظریات اپنا لیے ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ جب مذہبی طور پر اصلاح ہوگی تو لوگوں کے اندر پھر جو ایک عمدہ اور اعلیٰ عقیدہ اسلام نے دیا ہے وہی عقیدہ ہوگا۔ جب عقائد لوگوں کے ایک ہوں گے تو پھر معاشرے میں اجتماعیت قائم ہوگی۔ اسی طرح جو تجاویز ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وحدت فکر اور عمل، یعنی معاشرے میں اجتماعی نظام کے لیے ضروری ہے کہ پوری امت کا عقیدہ مشترک ہو، ایک ہی انداز سے پوری ملت سوچنا شروع کرے، اس کی سوچ کا معیار ہی دوسروں کی بھلائی ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، یعنی مسلمانوں کے لیے پسند کرنا چاہیے، یہی ایمان کا معیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ وحدت فکر اور عمل جو ہے یہ بھی اجتماعیت کے قیام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح اسلامی ثقافت کو فروغ دینا، اسلام کی جو ثقافت ہے، جو تعلیمات ہیں ان کو اپنانا، یہ بھی معاشرے میں اجتماعیت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ تربیت ہے جو دین اسلام نے ہماری فرمائی ہے، اس تربیت کے ذریعے ہم معاشرے میں اجتماعیت کو قائم کر سکتے ہیں، معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے
جو معاشرتی انتشار کے اسباب ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات سے دوری، قومی تشخص کا فقدان، نسلی تعصب، سیاسی جماعتوں کے برے رویے، خود غرضی یا دیگر جو کئی ایک ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اجتماعیت کے قیام کے لیے جو تجاویز ہیں وہ ہم نے غور کیا، ان پہ ان کو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے معاشرتی مسائل، اور ان مسائل میں سے بھی جو جرائم کے حوالے سے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں ہم سب سے پہلے جرم کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے، پھر گناہ اور جرم میں فرق کیا ہے وہ جانیں گے، جرم کی اقسام کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر جرائم کے اسباب کیا ہے، اقسام اور اسباب یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں ثقافت کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔